बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साहिबो, कुरान और सुन्नत इस्लामी तालीमात के ऐसे फाउंटेन्स हैं, ऐसे सरचश्मे हैं जिनकी हयात आफरीन और नूरानी व इरफानी मौजें मर्द मोमिन की फ़िक्री व अमली और अखलाकी और रूहानी ज़िंदगी की आबियारी करती हैं। इस चश्मा साफ़ी से सैराब हुए बग़ैर, कुरान और सुन्नत के बग़ैर इस्लामी तालीमात का मुकम्मल फ़हम और उन पर अमल नामुमकिन है। गोया इंसानी ज़िंदगी को मिन कुल्लुल वजूद ही इन तालीमात का पाबंद व मुती बना देना ही उस सिरात मुस्तकीम को कामिलन पा लेना है जिस पर गामज़न होने की इल्तजा इंसान शऊरी या लाशऊरी तौर पर हमा वक्त अपने खालिक से करता रहता है। जब इस चश्मा साफ़ी पर कुछ बैरूनी और कुछ अंदरूनी असरात पड़ने लगते हैं तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ऐसी शख्सियात पैदा कर देते हैं जो इस चश्मा साफ़ी की आबियारी करते हैं। मखज़न चिश्त के सिलसिला की इस पहली नशिस्त में हम चिश्त अहले बहिश्त के सरखेल और इमाम हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़िक्र कर रहे हैं, जो कि यकीनन इन चश्मा साफ़ी की आबियारी में इमाम का दर्जा रखते हैं। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रज़ी अल्लाह अन्हु की वलादत 21 हिजरी में मदीना मुनव्वरा के अंदर हुई। ये सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत का ज़माना था। आप रज़ी अल्लाह अन्हु की वालिदा माजिदा हज़रत खैरा उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा की खादिमा थी और हज़रत हसन बसरी की वफ़ात बसरा में 110 हिजरी में हुई। आप वो खुशनसीब हैं जिन्हें उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा से शर्फ़ रज़ात मुयस्सर आया। तकरीबन तमाम सलासिल तरीक़त आप ही के ज़रिए से हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम के साथ मिलते हैं, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाते हैं। जब हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने आपके वालिद हज़रत यसार को आज़ाद किया तो उन्होंने हज़रत खैरा से निकाह किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के 2 साल बाकी थे जब हज़रत यसार के यहाँ इल्म व फ़ज़ल के हसीन इम्तिज़ाज हज़रत इमाम हसन बसरी रहमुल्लाह की वलादत हुई। आप हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में पैदा हुए और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने हाथ से ही आपको घुट्टी पिलाई थी। तो हम जिस मर्द मोमिन का ज़िक्र कर रहे हैं, उस मर्द मोमिन का जिसने हज़रत उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हा से दूध पिया, शर्फ़ रज़ात हासिल हुई। यूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस निस्बत से रज़ाई बेटे भी जो है वो कहलाए जाएंगे। और फिर वो हस्ती, वो बच्चा कि जिसको घुट्टी सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पिला रहे हैं। तबक़ात हसामिया में मनकूल है कि ख्वाजा हसन बसरी कबार ताबईन में से शुमार किए जाते हैं। आपने 130 और बाज़ के नज़दीक 133 सहाबाए कराम से मुलाकात की, जिनमें 70 अहले बदर भी थे। आपने ज़्यादातर हुज़ैफ़ा बिन यमान से फैज़ हासिल किया। रौनकुल मजालिस में मनकूल है कि ख्वाजा हसन बसरी इब्तदाई ज़िंदगी में फ़ाखराना लिबास पहना करते थे और फिर इस लिबास की नुमाइश के लिए बसरा की गलियों में गश्त किया करते। इत्तफ़ाक़न एक दिन एक हसीन औरत पर आपकी निगाह पड़ गई और नफसानी ख्वाहिशात ने आपके अंदर ज़ोर पकड़ा और आप उस औरत का ताक़ुब करना शुरू कर दिया। उस औरत को उनका ये रवैया नागवार गुज़रा और उसने कहा कि शर्म करो। ख्वाजा हसन बसरी कहने लगे कि किससे शर्म करूं? उस औरत ने कहा कि अपने खुदा से शर्म करो, क्योंकि वो आँखों की ख़यानत और दिलों के मख्फी हालात जानता है। ख्वाजा हसन बसरी रहमुल्लाह पर इस बात का बड़ा असर हुआ। उसके बाद उस औरत ने उनसे पूछा कि तुम मेरी क्या चीज़ देखकर आशिक हुए हो?
خواجہ حسن بصری نے کہا کہ تمہاری یہ دونوں خوبصورت آنکھیں دیکھ کر میں بے قرار ہو گیا ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ میرے ساتھ مکان پر چلو۔ وہ عورت مکان کے اندر چلی گئی اور کچھ دیر بعد دونوں آنکھیں نکال کر ایک رومال میں لپیٹ کر ایک خادمہ کے ہاتھ خواجہ حسن بصری کو بھجوا دیں اور کہلا بھیجا کہ جس چیز پر تم عاشق ہو وہ حاضر ہیں، انہیں سنبھال لو اور انہیں لے کر چلتے بنو۔ اس عورت نے یہ بھی کہلا بھیجا کہ میں ایسی آنکھیں نہیں رکھنا چاہتی جن کی وجہ سے کوئی شخص فتنہ میں مبتلا ہو۔ خواجہ حسن بصری اس کلام کو سن کر اپنے مذموم فعل پر بہت نادم ہوئے اور افسوس کرتے ہوئے دیوار کے ساتھ اپنا سر ٹکرایا اور اپنے کپڑے تار تار کر دیے اور اپنے دل کو برا بھلا کہتے ہوئے اپنے مکان پر پہنچے اور پوری رات نالہ وزاری اور کریا میں گزاری۔ صبح ہوئی تو نماز فجر کے بعد اس عورت کا پتہ لگایا، وہاں آئے تو اس کے مکان کا دروازہ بند تھا اور اندر سے رونے دھونے کی آواز آ رہی تھی۔ کسی شخص سے پوچھا کہ یہ رونے کی آواز کیسی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اس مکان میں ایک نیک اور باخدا عورت رہا کرتی تھی، رات کو اچانک اس عورت کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے یہ واقعہ سنا تو آہوازاری کرتے ہوئے گھر لوٹے۔ مسلسل 3 دن تک آپ نے روتے ہوئے بے قراری میں گزار دیے۔ چوتھی رات آپ نے اس عورت کو خواب میں دیکھا کہ وہ بہشت میں ایک اعلیٰ تخت پر متمکن ہے۔ خواجہ حسن بصری اس کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ خدا را میرا قصور معاف کر دو، تو اس خاتون نے کہا کہ یہ تمام درجات اور رضائے الہی تیرے سبب میں نے اللہ کی خصوصی عنایات سے حاصل کی ہیں، میں تمہارا قصور معاف کرتی ہوں۔ پھر آپ نے اس سے عرض کیا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے تاکہ میں اس پر عمل پیرا ہوں۔ اس نے کہا کہ تم ہر لمحہ اللہ کی یاد میں مشغول رہا کرو اور اس کی یاد سے کبھی غفلت میں نہ رہا، خصوصاً خلوت میں، تنہائی میں اسے ہرگز نہ بھولو۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے مخلصانہ توبہ کی اور اپنا تمام مال اور جائیداد اللہ کی راہ میں درویشوں میں تقسیم کر دیا، حتیٰ کہ اپنے پاس ایک دن کا خرچہ بھی نہ رہنے دیا۔ خود اللہ کی عبادت اور اس کے ذکر میں مصروف ہو گئے۔ صاحب فوائد الفواد میں درج ہے کہ خواجہ حسن بصری کہا کرتے تھے کہ میں ہر شخص کو اپنے سے بہتر اور نیک سمجھتا ہوں، لیکن ایک دن مجھ سے غلطی ہو گئی جس کی مجھے سزا ملی۔ واقعہ یوں ہوا کہ ایک دن میں نے ایک سپاہی کو دیکھا کہ ساحل دریا پر لیٹا ہے، اس کے پاس ایک سراہی پڑی ہے، وہ وقفے وقفے سے گھونٹ دو گھونٹ اس سراہی سے لیتا اور پہلو میں لیٹی ہوئی عورت کو پلاتا تھا۔ میں نے خیال کیا کہ عجب عیاش شخص ہے، اس سے تو میں بہرحال اچھا اور نیک ہوں۔ اس دوران کیا دیکھتا ہوں کہ دریا میں ایک کشتی آ رہی تھی، ابھی وہ ساحل سے دور ہی تھی کہ طوفان میں گرداب میں پھنس گئی اور ڈوبنے لگی۔ اس کشتی میں 7 افراد سوار تھے۔ وہ سپاہی فوراً اٹھا، سمندر میں چھلانگ لگائی اور 6 افراد کو غرق ہونے سے بچا کر ساحل پر لے آیا۔ پھر اس نے میری طرف رخ کر کے کہا کہ حسن بصری، ایک آدمی کو تم بچا لاؤ۔ خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ یہ واقعہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ بعد ازاں اس سپاہی نے کہا کہ اس سراہی میں پانی ہے اور وہ عورت جو میرے پہلو میں بیٹھی تھی وہ میری ماں ہے۔ میں تیرے امتحان کے لیے یہاں بیٹھا تھا کہ تم ظاہر کو دیکھو گے۔ مطلوب الطالبین میں آیا ہے کہ خواجہ حسن بصری کو عالمی ولایت حاصل تھی، کیونکہ 14 خاندان آپ کے مرید ہونے کی وجہ سے دنیا میں مشہور ہوئے، جن میں سے 5 خاندان تو خواجہ عبدالواحد بن زید سے ہیں اور 9 خاندان یا طریقت کے خانوادے وہ حضرت حبیب اجمی سے ہیں، اور یہ دونوں بزرگ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ کے مرید تھے۔ جو 5 خاندان حضرت عبدالواحد بن زید سے مناسبت رکھتے ہیں، ان میں پہلا خاندان زیدیاں ہے جس کی نسبت خواجہ عبدالواحد بن زید کی طرف ہے۔
پھر خاندان ایازیاں ہے جس کی نسبت خواجہ فضیل بن ایاز کی طرف ہے، جو کہ خواجہ عبدالواحد بن زید ہی کے مرید تھے۔ اور پھر تیسرا خاندان ادھمیہ ہے، جس کی نسبت مشہور و معروف حضرت خواجہ ابراہیم بن ادھم بلخی کی طرف جو ہے وہ ہے۔ پھر خاندان حبیریاں ہے جو کہ خواجہ ابو یوسف حبیرہ کی طرف منسوب ہے۔ خاندان چشتیاں پانچواں، جو کہ خواجہ ممشاد التنوری کی طرف منسوب ہے۔ اور وہ 9 خانوادے جن کا تعلق حضرت حبیب اجمی کے ساتھ ہے، ان میں ایک تو خانوادہ اجمیہ ہے جس کے سرچشمہ حضرت حبیب اجمی ہیں، پھر خانوادہ تیفوریہ ہے حضرت بایزید بستامی جس کے سرچشمہ ہیں، پھر خانوادہ کرخیاں ہے حضرت خواجہ معروف کرخی جس کے مبدع ہیں، پھر خانوادہ سکتیاں ہے حضرت خواجہ سری سکتی جس کا سرچشمہ ہے، پھر خانوادہ جنیدیاں ہے پانچواں جس کا سرچشمہ حضرت خواجہ جنید بغدادی ہیں، پھر خانوادہ گازوریاں ہے خواجہ ابو اسحاق گازرنی کی نسبت سے، پھر خانوادہ توسیاں ہے شیخ علاؤ الدین توسی علیہ رحمت کی نسبت سے، اور 8واں خانوادہ سہروردیاں ہے۔ اس خاندان کا آغاز حضرت ابو نجیب ضیاء الدین سہروردی سے ہوا جو کہ شیخ وجیہ الدین کے مرید اور خلیفہ تھے، اور 9واں اور آخری خانوادہ فردوسیاں ہے جس کا آغاز شیخ نجم الدین کبریٰ سے ہوا جو کہ خانوادہ فردوسیاں کے اکابر میں سے شمار ہوتے ہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا زمانہ پایا اور ان سے روایت بھی لی ہے، مثلاً حضرت انس بن مالک، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابو موسیٰ، حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم وغیرہ شامل ہیں۔ حضرت ابو بردہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قسم بخدا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو پایا ہے، لیکن ان کے سب سے زیادہ مشابہ حضرت حسن بصری کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ کو خلیفہ دوم، خلیفہ راشد، امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دعا بھی تھی، چنانچہ تہذیب الکمال میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی یہ دعا جو انہوں نے حضرت حسن بصری کو دی وہ یوں درج ہے کہ اے اللہ حسن کو دین کی سمجھ عطا فرما اور لوگوں کا انہیں محبوب بنا دے۔ آپ کے ارشادات بڑے ہی دل پذیر اور شیریں ہیں جو براہ راست دل پر اثر ڈالتے ہیں، جو تزکیہ نفس اور طہارت قلبی کا بہترین سامان ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اور آپ ذرا غور کیجئے گا کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم نافع، اکمل علم، اخلاص و قناعت اور صبر جمیل حاصل کرتا رہے، اور جب یہ چیزیں حاصل ہو جائیں تو اس کے اخروی مراتب کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ بروں کی صحبت سے بچو کیونکہ صحبت بد نیک لوگوں سے دور کر دیتی ہے۔ فکر ایک ایسا آئینہ ہے جس میں نیک و بد کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جو قول کسی کی اصلاح نہ کرے اس میں شر پنہاں ہوتا ہے، اور جو خاموشی تفکر سے خالی ہو اس کو لہو و لعب اور غفلت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے مطابق تقوی کے 3 مدارج ہیں: غضب کی حالت میں سچی بات کہنا، ان چیزوں سے اعتراض کرنا جن سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر راضی برضا رہنا۔ آپ نے فرمایا صبر 2 طرح کا ہے، ایک یہ کہ مصیبت میں صبر کیا جائے، دوسرا یہ کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے صبر کیا جائے۔ صاحبو، آپ کی مجلس ذکر ہوتی اور اپنے احباب اور مریدین کے ساتھ خلوت نشینی فرماتے،
آیات قرآنی سن کر شدت غم سے زار و قطار روتے، لب ہنسی سے ناشنا رہتے۔ آپ نے فرمایا محب ہمیشہ مست و بے خود ہوتا ہے، اسے دیدار محبوب کے سوا کسی چیز سے افاقہ نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ کی اطاعت میں قائم ہو تم اس کی محبت اپنے اوپر لازم کر لیا کرو، کیونکہ جو شخص صالحین سے محبت کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ سے محبت کرتا ہے۔ آپ یکم رجب المرجب 110 ہجری میں شب جمعہ کو دار فانی سے کوچ فرما گئے۔ اگلے روز نماز جمعہ کے بعد نذرہ بن عمرو رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا اور بصرہ کے تمام لوگ آپ کے جنازے میں شریک ہوئے۔ فخری نے شجرہ الانوار میں ذکر کیا ہے کہ آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی تھی اور آپ کی قبر مبارک بصرہ میں ہے، اور آپ کی کل عمر جو آپ نے اس دار فانی میں گزاری وہ 89 برس ہے۔ اللہ کریم خواجہ حسن بصری کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، اور ان نفوس پاک کی برکت اور ان کے طفیل سے ہمارے دلوں کو عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور فرمائے۔ آمین۔ آپ کو خیر ملے اور خیر بانٹنے